अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की तरावीह में 22वां पारे का पैगाम आप लोगों के सामने है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। 22वें पारे के अंदर टोटल 18 रुकू हैं। 22वें पारे में टोटल 163 आयतें हैं। 22वें पारे के अंदर कौन कौन सी सूरतें हैं? सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की 43 आयतें, 43 आयतें हैं 31 से 73 तक। उसके बाद सूरह सबा सूरह नंबर 34 मक्की सूरह है, इसके अंदर 54 आयतें हैं, 6 रुकू है। उसके बाद सूरह फातिर सूरह नंबर 35, ये मक्की सूरह है, इसके अंदर 45 आयतें हैं, 5 रुकू है। उसके बाद सूरह यासीन सूरह नंबर 36 की 21 आयतें हैं 22वें पारे के अंदर, लेकिन सूरह यासीन सूरह नंबर 36 के अंदर मुकम्मल 83 आयतें हैं और 5 रुकू हैं। तो आइए सबसे पहले लेते हैं सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की जो 43 आयतें हैं 31 से 73 तक। तो आयत नंबर 31 मैंने पढ़ी है, इसका लिंक जो है पिछले दर्स से है। पिछले दर्स में हमने 3 आयतें सुनी थी और आज के दर्स में जो है वो 4 आयतें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ताल्लुक से है। तो आज के दर्स में जो पहले है, और जो तुम में से अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी तो उसको हम दुगना बदला देंगे और उसके लिए हमने बाइज्जत रोज़ी तैयार कर रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कहा जाता है कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। फिर उसके बाद कहा जा रहा फला तख़्ज़ान बिल क़ौल, जब किसी अजनबी से बात करने की ज़रूरत पड़े तो नरमी से बात मत किया करो। वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, फिर आगे कहा कि अच्छी बात कहो। इससे ये पता चलता है दावत व तबलीग का काम ख़वातीन के लिए भी है कि वो ख़वातीन में करे। आगे कहा जा रहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िमनस्सलाह वआतीनज़्ज़का वअतीनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। और अपने घरों में टिक कर बैठी रहो। ख़वातीन को कहा जा रहा घरों में बैठी रहो और पहले जाहिलियत के इजहार ज़ीनत की तरह अपनी ज़ीनत का इजहार न करती फिरो। ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह अपनी ज़ैब व ज़ीनत का इजहार करती न फिरो। और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, अल्लाह तो सिर्फ ये चाहता है कि तुमसे गंदगी दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक साफ कर दे। तो यहाँ अहले बैत कहा गया है। तो अहले बैत जो है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ पहले शामिल हैं। आयत नंबर 33 से पता चलता है, जो सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में आयत नंबर 33 है। उसके बाद कहा जा रहा है कि और जो अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातें तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है उन्हें याद करो, बेशक अल्लाह बड़ा बारीक बिनखूब खबर रखने वाला है। अब उसके बाद एक आयत है आयत नंबर 35, इसके अंदर 10 खूबियों का तस्करा है, चाहे मर्द करे या औरत करे। नंबर 1, मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, फरमाबरदार मर्द फरमाबरदार औरतें, सब्र करने वाले मर्द सब्र करने वाली औरतें। उससे पहले आया सच्चे मर्द सच्ची औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द सदका करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, और बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें। उन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश का और बड़े अजर का वादा कर रखा है। आखिर की जो 2 खूबियाँ हैं, जब शर्मगाह का लफ्ज़ आया तो मर्दों के शर्मगाहों का जिक्र किया, लेकिन औरतों का नहीं, पर्दे में बात करना है। और जब अल्लाह के जिक्र की बात आई तो मर्दों के साथ ज़्यादा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन औरतों के साथ नहीं। इसलिए कहा वलहाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वलहाफ़िज़ात, वलहाफ़िज़ात के बाद फ़ुरूजहुन्ना नहीं कहा गया। फिर इसी तरह वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करने वाले मर्द। लेकिन जब औरतों की बारी आई तो कसीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी ख़वातीन फ़र्ज़ भी अदा कर लें तो बहुत है, ज़्यादा का लफ्ज़ नहीं, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। आगे बयान किया जा रहा है वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द या मोमिना औरत के लिए मुनासिब है ही नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल जो फैसला कर दे उनको कोई इख्तियार हो। अब आगे ज़ैद के बारे में है। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अल्लाह ताला ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करा दिया। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लय पालक थे, मुँह बोले बेटे माने जाते थे। और उस ज़माने में मुँह बोले बेटे की बीवी से शादी करना तो ये बहुत मायूब समझा जाता था। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकून अलल मुमिनीन हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। यह आयत नंबर 37 है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में। पूरे कुरान मजीद में ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आया है और किसी का नाम नहीं आया। यही आयत है, आयत नंबर 37 सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में। जब ज़ैद ने उनसे अपनी ज़रूरत पूरी कर ली
اسے طلاق دے دی تو ہم نے اس زینب کا نکاح آپ سے کرا دیا تاکہ مومنوں پر اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آیت نمبر 40 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم اس کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں، یعنی اس عدت کا شمار کرو، ایسا نہیں ہوگا، بس ان کو کچھ فائدہ پہنچا دو اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموؤں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے چچا کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، حرج کی کوئی بات نہیں، اس لیے پردہ بھی کرنا پڑے گا۔ آج کل کزنس کے فتنے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ خالہ کے یہاں جا رہے ہیں، خالہ سے ملنا ہے کیا، یا کسی اور سے ملنا ہے، کسی اور کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ پھوپھی کے یہاں جا رہے ہیں، کہیں اور تو نظر نہیں دوڑانا ہے۔ چچا سے ملنے جا رہے ہیں، کہیں اور نظر تو نہیں دوڑانی۔ ماموں سے ملنے جا رہے ہیں، کہیں اور نظر تو نہیں ہے۔ سب چیز کے بارے میں دیکھا جائے گا، ہر چیز یاد رکھا جائے گا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل مت ہو مگر اجازت کے ساتھ، اور جب کھانا تیار ہو جائے تبھی جاؤ، اور بیٹھے مت رہو، تکلیف مت دو۔ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، واللہ لا یستحی من الحق۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بہتر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ایسا مسئلہ ہے پردے کے پیچھے سے، تو عام عورتوں کا کیا ہوگا، کتنا زیادہ پردہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے جہاں پردے کا لحاظ نہ رکھے تو چل سکتا ہے، جیسے باپ کے پاس ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہے، بھتیجے، بھانجے، اور عورتوں یعنی لونڈیوں کے پاس اگر پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتی رہو، آیت نمبر 55 میں ہے۔ اللہ کا ڈر رہے گا تو چاہے شوہر دیکھے یا نہ دیکھے، بیٹا دیکھے نہ دیکھے، بھائی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کا ڈر رہے گا، بس وہ ڈری رہے گی۔ ایسا نہیں گھر سے نکلی ہے پردے میں اور بولے اب تو بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، شوہر نہیں دیکھ رہا ہے، بیٹا نہیں دیکھ رہا ہے، پورا پردہ نکال دیا، برقع نکال دیا اور ڈال لیا۔ پھر جب باہر سے واپس آئی، گاؤں میں داخل ہونے لگی، کہیں اور اپنے گھر میں آنے لگی، پورا لمبا پردہ ڈال دیا۔ جی نہیں، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے، اللہ کے ڈر سے نماز پڑھیے، اللہ ہی کے ڈر سے سب کچھ کرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے، نہ شوہر سے ڈرنا ہے، نہ باپ سے ڈرنا ہے، اور نہ بھائی سے ڈرنا ہے، نہ کسی کے ڈر سے کوئی کام کرنا ہے، اللہ کے ڈر سے کام کرنا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہے، ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام پڑھتے رہا کیجیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس کی لعنت ہے۔ جو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً انہوں نے ایک بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ آیت نمبر 59 میں ہے، گھر سے باہر جب نکلے تو خواتین سے کہا جا رہا ہے پردہ لے لیا کریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو انہیں اذیت نہ دی جائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کے بعد 66، 67، 68 آیت میں غور کیجئے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول
وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی بات مانی تو انہوں نے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ آگے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہو، درست بات کہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہ کو بخش دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا تو یقیناً اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی، بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آگے ذکر ہے کہ انسان نے جب امانت کو لے لیا، انہ کان ظلوما جہولا، آیت نمبر 72 میں، بے شک وہ بڑا ظالم بہت نادان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ منافق مردوں و منافق عورتوں، مشرک مرد و مشرک عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا، اس کے اندر 54 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر لوگوں نے کہا لا تاتین الساعہ، قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم لتاتینکم، ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ وہ رب غیب کو جاننے والا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ ہی اس ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ ہی بڑی چیز، مگر واضح کتاب میں موجود ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، پہاڑ جو ہے ان کے ساتھ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ ہواؤں کا چلنا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا۔ واصلنا لہ عین القطر، اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ہم نے ان کے لیے بہا دیا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا کہ جنات بھی ان کے یہاں کام کرتے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے طور پر نیک عمل کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا تذکرہ، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان جنوں کو زمین کے ایک کیڑے دیمک کے سوا کسی چیز نے نہیں بتایا، وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ پھر جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گر پڑے تو جنوں نے جان لیا، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، دونوں طرف باغات تھے، لیکن ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ ہمارے شہروں میں دوری پیدا کر دے، سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تم ان میں رات دن امن کے ساتھ چلتے رہو، یہ کہا گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ربنا باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر میں دوری پیدا کر دے۔ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو اللہ نے پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر، تو وہ نہ آسمان میں ذرہ برابر اختیار رکھتے، نہ زمین میں، نہ ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد ذرا مکالمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جس کے تابع تھے، جن کے ماتحت چلتے تھے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ فرماتے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے سورہ کے اخیر میں، آپ کہہ دیجئے قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آیت نمبر 49 میں کہہ دیجئے حق آ چکا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا تھا اور نہ دوبارہ ابھرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا، آپ کہیے قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی وجہ سے جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا نہایت قریب ہے۔
اخیر میں آیت نمبر 54 میں کہا گیا وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاءہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، کہ ان کے درمیان اور ان کے خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا جس کی وہ تمنا کریں گے، جیسے ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ہے، اس کے اندر 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنا کر بھیجنے والا جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو دروازہ وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے لوگوں دیکھو جو نعمتیں تمہارے اوپر ہے اس کے بارے میں غور کرو، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تم لوگوں کو آسمان و زمین سے روزی دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ آگے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ باز بھی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، کہا اپنی پیدائش پر غور کرو، وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شراب وھذا ملح اجاج، اور 2 سمندر برابر نہیں ہے، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہے، جبکہ یہ دوسرا سمندر نمکین اور کھاڑا ہے۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے تم اس سے تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی مچھلی نکالتے ہو، پھر زیور نکالتے ہو۔ اللہ کی نشانیوں میں سے دن رات کا آنا جانا، سورج اور چاند ستارے ہر ایک متعین مدت کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہا اس کی حقیقت کیا؟ والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر فرض کریں سن بھی لیں تو وہ تم کو جواب نہیں دے سکتے۔ تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ آیت نمبر 15 لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے، مثال دی جا رہی، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہے؟ سایہ اور دھوپ برابر ہے؟ وما یستوی الحیاء والاموات، مردے اور زندے برابر ہیں؟ نہیں، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن جو قبروں میں ہے اس کو آپ سنا نہیں سکتے۔ آیت نمبر 22 میں ہے، آپ تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، ہم نے آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ہر امت میں ڈرانے والا آیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اس سے مختلف قسم کے پھل اگاتا ہے۔ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ کی نشانی، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، پہاڑوں میں طرح طرح کی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں، بہت گہری سیاہ بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، انسانوں میں جانوروں میں چوپایوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت نمبر 28 میں ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے ان کے بندوں میں علماء ہی ہے۔ آیت نمبر 32 بغور کیجئے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ لوگ بیچ والے ہیں، کچھ لوگ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ تکلیف پہنچے گی نہ تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ لوگ افسوس کریں گے، کاش کہ ہم نیک عمل کر لیتے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں تو یہاں سے نکال دے۔ اس سے پہلے کہا جا رہا وہم یسترخون فیہا، چلا چلا کر کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو نکال دے، ایک بار ہم نیک عمل کریں گے جو عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اتنی عمر نہیں ملی تھی، نصیحت حاصل کرنے والا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اتنی عمر نہیں ملی تھی، ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ ہی تھامے ہوئے، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کون تھامنے والا؟ کوئی نہیں۔ اخیر میں بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 45 میں، وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگے تو روئے زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا باقی نہ بچے، لیکن ایک مقرر وقت کے لیے اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، پھر جو وقت آ جائے گا اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔
اب اس کے بعد سورہ یاسین ہے، یہ مکی سورہ، اس کے اندر 83 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر حدیث نمبر 169 میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا موضوع گھڑی ہوئی روایت ہے۔ کون سی روایت؟ کہ یاسین قرآن کا دل ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے۔ سورہ یاسین کی کوئی بھی فضیلت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ مشہور تھی کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ مردے کے پاس پڑھیں گے تو روح جلدی سے نکل جائے گی، حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلے 22ویں پارے میں 21 آیتیں ہیں سورہ یاسین کی۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان کی اکثریت پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، لوگ جو کچھ بھی بھیج رہے ہیں ہم سب کو لکھے ہوئے ہیں۔ آگے رسولوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ ہم نے 2 رسول بھیجے، لوگوں نے جھٹلا دیا، پھر اس کے بعد اور رسول بھیجے، تیسرا رسول بھیجا وہاں پر تو لوگوں نے کیا کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے بشر ہو۔ لیکن رسولوں نے کیا کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، ہم نے پہنچا دیا۔ لوگوں نے یہ کہا رسولوں سے کہ تم لوگ منحوس ہو، اگر تم نہیں رکے لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو رسولوں نے کہا تمہاری منحوسی تو تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا نصیحت کرنا نحوست ہے؟ بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ ایک آدمی گاؤں کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے لوگوں سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اس نے نصیحت کی جس کا تذکرہ 23ویں پارے میں ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر کی ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں۔ سپورٹ البر۔